बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मतलब छुट्टियों पे क्या है, पीछे से सियासत भी गर्म हो गई, अदालत तो पहले ही गर्म थी और अब कोई और भी गर्म हो गया है। और वैसे मैं इस सारी सूरत हाल के ऊपर एक बात कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि वो जो कहता था कि कुछ नहीं होता, अब वो रोता है, चुप नहीं होता। बड़ा एक आमियाना सा शेर है, लेकिन बड़ा पॉपुलर शेर है, और मुझे वो आज एक गिरफ़्तारी के ऊपर ये वाला शेर याद आया। ये गिरफ़्तारी क्या है? असल मसला ये है कि जनरल अमजद शुएब साहब जो हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये अपने दौर के मतलब वो हॉक्स जो होते हैं वो थे, अभी तक थे। लेकिन मसला ये था कि जिस प्रोजेक्ट को या जिस सोच को ये लेके चल रहे थे, जिस सोच को लेके पाकिस्तान की फ़ौज चली थी, और पाकिस्तान की फ़ौज के 2-3 जर्नैल जो थे वो जिसको हम कहते हैं कि उनको मिलता था ये विरसे में एक मंसूबा, उस विरसे को वो मंसूबे को वो कंटिन्यू करते थे। कि कहाँ से शुरू हुआ? जनरल क्या नाम, अशफाक परवेज़ कियानी साहब, और जनरल शुजा पाशा साहब, और फिर उसके बाद रहील शरीफ साहब, और उसके बाद बाजवा साहब, और बाजवा साहब ने दरमियान में बत्ती गुल की, और इसकी बत्ती गुल करने की वजह और थी, और फिर वो चीज़ें जो गड़बड़ की थी उसकी कुछ वजह और थी। और ये लोग कहते हैं कि जी कि इमरान खान साहब जो थे उनका कसूर था, एक कसूर था उनका, कि उन्होंने अपने आप को जिस तरह मार्केट किया था, जो सेल किया था उसके मुताबिक प्रोडक्ट नहीं निकली थी, धोखा हो गया था माशाल्लाह पाकिस्तान की फ़ौज के साथ। और पाकिस्तान की फ़ौज को मजमूई तौर के ऊपर मैं नहीं घेरना चाहता, ये पाकिस्तान की फ़ौज का मजमूई फ़ैसला नहीं था, लेकिन इसको ऑन कर लिया गया, और अभी तक बहुत से लोग इस फ़ैसले को ऑन करते हैं। वो फ़ैसला जो जनरल बाजवा साहब ने फिर किया, पाकिस्तान की फ़ौज ने फिर बड़ा सोच समझ के किया। जब हम पाकिस्तान की फ़ौज की बात करते हैं तो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड द कोर कमांडर्स में से भी बड़े ख़ास चुनिंदा कोर कमांडर्स वो होते हैं जो उनकी कोर टीम का हिस्सा होते हैं। तो वो जब मतलब उन्होंने इसको ऑफ़ किया, इस प्रोजेक्ट को, तो वो बेसिकली ये था कि हम मुख्तलिफ़ तजर्बात करते हैं पाकिस्तान के साथ, अब हमें मज़ीद तजर्बात जो हैं वो नहीं करने चाहिए। इस तरह की एक असूली बात के ऊपर आए थे। लेकिन यहाँ पर असूली बात के अंदर भी बड़ी वो तहें होती हैं, बड़ी उसकी लेयर्स होती हैं, और फिर आगे चल के फिर जो मफादात हैं, ज़ाती मफाद, वो गालिब आ जाते हैं, और वो ज़ाती मफादात गालिब आए। और जब वो ज़ाती मफादात गालिब आए, और लग रहा था कि जी के क्योंकि बाजवा साहब एक्सटेंशन लेना चाहते थे, इस तरह की इतलात हैं, तो फिर मतलब कि वो लोग जो थे वो उनको लगता था कि नहीं, ये फ़ैसला ऊपर से है, असल में सारे इमरान खान साहब के साथ हैं, असल में इमरान खान साहब को 2/3 मेजॉरिटी के ज़रिए लाना है, असल में ये बात है, असल में वो बात है। और फिर पाकिस्तान की फ़ौज ने अपने जो लगाए हुए या अपने चलाए हुए जो उनके मंसूबे थे, यही मंसूबा इमरान खान जो था उसकी जो आबियारी कर रहे थे, जो उनको लेके चल रहे थे, वो तकरीबन 35 से ज़्यादा के करीब जो ब्रिगेडियर सतह के, ब्रिगेडियर 4 बताए जाते हैं जी, ये मैं आपको बता दूं, और इससे नीचे जो हैं वो बाकी कर्नल, मतलब पूरा कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, इस लेवल के जितने लोग हैं वो तकरीबन 30-35 से ज़्यादा बताए जाते हैं, जो SIB स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने गिरफ़्तार किए थे। उस वक्त भी इस फ़कीर ने ये वाली बात कही थी, और ज़ाहिर है कि ये वाली बात करना जो है ये बाज़ औक़ात ख़तरनाक होता है। तो लेकिन बात तो ठीक जो थी वही करनी चाहिए कि ये कर्नेलों, ब्रिगेडियरों का कसूर क्या है? इनको तो जो आपने असाइनमेंट दी थी, और वो उस असाइनमेंट के ऊपर वो पूरा चल रहे थे, और फिर वो चल ये रहे थे कि ये अब ये समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसको समझना पड़ेगा कि जब एक गैर कानूनी काम, मेरा कोई बॉस मुझको कहेगा कि ये वाला काम करो, फ़लाँ को उठा लो, फ़लाँ को बिछा दो, फ़लाँ को ऊपर ले जाओ, फ़लाँ को नीचे ले आओ, जिसकी कानून की किताबों में इजाज़त नहीं है, तो फिर मैं ये काम करूँगा कि मैं बॉस के 5 कामों के साथ अपना भी एक काम कर लूँगा। और वो जो बॉस मुझसे कह रहा है वो वाला काम, वो भी चूँकि कानूनी नहीं है, तो उसके भी ज़ाती फ़वाइद ज़्यादा होते हैं, ज़ाती मफादात ज़्यादा होते हैं, कौम का मफाद कहीं पीछे रह जाता है। तो प्रोजेक्ट इमरान खान में जो रंगे गए, जिन्होंने फ़ायदे उठाए, ये वो कुछ हाज़र सर्विस थे, कुछ रिटायर्ड थे, और कुछ अभी तक रंगे जा रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट इमरान खान में सादा अल्फाज में जो मैंने शेर आपसे कहा था कि
اب وہ روتا ہے، چپ نہیں ہوتا. یہ پاکستان کی فوج کو بھاری پڑ رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ میں ذاتی طور پر امجد شعیب صاحب جو ہیں وہ تو ایک سنگ دلانہ حد تک جو تھے وہ ایک منصوبے کو لے کے چل رہے تھے اور اس کے دائی تھے. پاکستان کی فوج کی طرف سے جو دفاعی تجزیہ نگاروں کی فہرست ہم میڈیا والوں کو جو جاری کی گئی تھی کہ آپ نے پاکستان کی فوج کا اگر کوئی موقف چاہیے، دفاعی تجزیہ اگر آپ کو چاہیے، کوئی دفاعی تجزیہ نگار چاہیے، تو آپ کو یہ ایک فہرست ہے جو حکمہ کی، جو آپ کو پاکستان کے تمام مسائل کا حل بتائیں گے. یار سیاسی تجزیہ نگار ہو اور بیٹھ کے عمران خان کی وکالت کر رہا ہو، بیٹھ کے پاکستان کی 2 پولیٹیکل پارٹیوں کو رگید رہا ہو، وہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سر کہیں پہ گڑبڑ ہے. اور مجھے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یاد آتی ہے کہ برائی کو نجس سے پاک نہیں کیا جا سکتا. یعنی کہ اگر آپ کو نجس پاک کرنی ہے تو اس کے لیے پاک چیز چاہیے. ناپاک چیز کے ساتھ یا نجس کے ساتھ نجس کو پاک نہیں آپ کر سکتے. وہی وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ٹو اپنا کی کہتے ہیں رانگز ڈزنٹ میک گڈ، پتہ نہیں کی اس طرح کر کے کہتے ہیں. تو ہم انگریزی میری بات ہے تو میں اس طرف نہیں جاتا. ٹھیک ہے پروڈیوسر، ہاں وہی آواز آپ کو آ گئی ہوگی پیچھے پروڈیوسر صاحب نے گھوڑا. اچھا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ پھر ایک غلط کام ہو رہا ہے. غلط کام کیا کیا ہو گئے ہیں اس قوم کے ساتھ؟ کہ غلط کام یہ ہوا ہے کہ آپ نے جس قوم کو پٹی کے اوپر چڑھایا تھا وہ جناب پٹی کے اوپر قوم چڑھ چکی ہے. ویسے بھی یہاں پر میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو ڈیرہ غازی خان کا، جہاں پر الیکشن ہوا ہے ضمنی. محسن لغاری صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے، یہ وہی ہیں جنہوں نے وہ فون آیا تھا شوکت ترین صاحب کو، انہوں نے سوال کیا تھا کہ یہ ہماری اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہے کام جو آپ مجھے حکم کر رہے ہیں. تو یہ وہ والے محسن لغاری صاحب ہیں، یہ پنجاب کے وزیر خزانہ تھے. انہوں نے الیکشن لڑا ہے اپنی ہی برادری کے ایک، یعنی اویس لغاری صاحب مسلم لیگ نون کے ہیں، اور ان کے صاحبزادے تھے عمار لغاری، امریکہ سے آئے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے ہیں. اور ان کو ایک یوتھ کے طور کے اوپر جو ہے کہ نوجوان نسل کی قیادت جو ہے وہ کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا. پیپلز پارٹی نے وہاں سے 20,000 ووٹ لیے ہیں اور عمار لغاری صاحب نے 55,212، اور محسن لغاری صاحب نے ووٹ لیے ہیں وہاں پر 90,392. محسن لغاری صاحب کا اپنا کنڈکٹ بھی بڑا زبردست ہے، بڑے وہ ڈاؤن ٹو ارتھ قسم کے آدمی ہیں، ریالٹی کے قریب رہتے ہیں. اس کو میں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کو اگر آپ نے تاثر یہ لینا ہے کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے سویپ کیا ہے، ہرایا ہے، بالکل لینا چاہیے. اور میں وہی بات جو میں کیس پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ اب آپ عمران خان پروجیکٹ لپیٹنا چاہتے ہیں اور عمران خان پروجیکٹ آپ سے لپیٹا نہیں جا رہا. بائی دا وے یہ پیچھے جو آپ کو آواز آ رہی ہے وہ بوٹ چل رہی ہے، یہ میں کنجر جھیل کے اوپر ہوں. ہم دوست آئے تھے سیر و تفریح کے لیے کہ یار تھوڑا سا باہر نکلیں. کراچی آئے تھے، کراچی سے آگے کنجر جھیل، مجھے زیادہ اندرون سندھ کا پتہ نہیں ہے، تو یہاں یہ بڑی مزے کی جگہ ہے. بائی دا وے یہاں پر آئیں اور کمال ہے، مطلب آپ کی سننے میں اور یہاں پر آ کے اس کو ایکسپیرینس کرنے میں بڑا فرق ہے. تو آئیں ذرا کشتی لے کے چلیں تو آپ کو نا ذرا وہ فرحت کا احساس ہوگا، فریش ہو جائیں گے آپ. لیکن پاکستان کی سسٹم اور پاکستان کی سیاست فریش نہیں ہو رہی. میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ غلطی کے اوپر غلطی. سر نہیں گرفتار کرنا چاہیے اس طرح لوگوں کو. اس طرح گرفتار کر کے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ ایک بات، اگر گرفتار کرنا ہے تو پھر یہ مجسٹریٹ کی درخواست کے اوپر یہ اداروں کے خلاف قوم کو اکسایا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے. جس طرح آپ نے اپنے ریٹائرڈ وہ والے لوگ گرفتار کیے ہیں جو آئی ایس آئی میں انڈکٹ کیے گئے تھے، جن کو مطلب ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ سے نوکری دی گئی تھی، جن میں کرنل لیاقت، کرنل جمی آصف، تو پتہ نہیں کیڑے جو لوگ تھے وہ والے شامل تھے. تو ان کو جس طرح آپ نے گرفتار کیا ہے یہ اسی طرح کی گرفتاری ہونی چاہیے. یہ امجد شعیب صاحب کو آپ نے گرفتار کیا ہے ایک سول سائٹ سے، تو میرا نہیں خیال کہ پروجیکٹ وہ چلائیں وہ آپ کے کہنے کے اوپر، اور گرفتار کریں جناب، کروائیں آپ اس کو سول سائٹ سے. تو سول لبرٹیز والا ہاں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ قوم، ملک اور پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خدشہ ہے تو پھر اپنے قانون کے مطابق اس کو ڈیل کریں. اور جہاں پر ڈیل کرنا ہوتا ہے
وہاں پر سول لوگوں کو ہمارے مطلب یہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس میں ریٹائرڈ جرنیلوں نے بطور مختلف جو ہمارے ہوتے ہیں نا آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر کام کرنے والے اور دیگر بھی ان کو جو انہوں نے کرپشنس کی تھی بدعنوانیاں کی تھی ان میں جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں معاملہ آیا تھا تو جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب دی گریٹ وہ آگے تھے اور انہوں نے آ کے کہا تو ہم ان کو دوبارہ وردیاں پہنائیں گے ان کا کورٹ مارشل کریں گے. سر کورٹ مارشل کرنا ہے تو مطلب یہ کان ادھر ادھر سے نہ پکڑیں سیدھا آئیں. اور میں پہلے دن سے یہ گزارش کر رہا ہوں یہ فقیر کہ یہ طریقہ غلط ہے کہ آپ لوگوں کو محض بولنے کے اوپر پکڑ لیں, یہ اس سے زیادہ گڑبڑ ہے. اب آپ کو پروجیکٹ عمران خان کی سادہ الفاظ میں اگر میں بات کروں, جو غلط کاری ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ, جو ظلم ہوا ہے پاکستان کے ساتھ, اس کے اثرات اب آپ کو بھگتنے ہیں اور آنے والے کئی سالوں تک بھگتنے ہیں. اب اس کو آپ کہیں گے جی کہ ہم جو شعیب صاحب نے گرفتار کر لو مسئلہ حل ہو جائے گا فلاں کو مسئلہ. ایک خوبصورت بات میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹیٹ کس طرح ایکٹ کرتی ہے. پہلا کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جی امجد شعیب صاحب کو گرفتار کر لیا گیا اداروں کے یہ وہ ہے کرنے کے اوپر, اور دوسری طرف جو راؤ انوار صاحب ہیں ان کو وہ بری تو ہو چکے ہیں نقیب اللہ محسود کے کیس میں. دوسرا وہاں پر کیا ہوا ہے کہ آج ان کی پٹیشن لگی ہوئی تھی کہ جی مجھے ملک سے باہر جانے کی اجازت دی جائے. تو بسم اللہ, جب کیس ہی کوئی نہیں رہا تو اجازت بھی ملنی چاہیے, جائیں, آزاد شہری ہیں آپ کو کون روک سکتا ہے. تو جسٹس منیب اختر, جسٹس اعجاز الاحسن, میں اگر ترتیب غلط کر دوں تو جسٹس اعجاز الاحسن کو صحیح کرنے کے لیے پہلا نام لے لیتا ہوں, جسٹس منیب اور جسٹس مظاہر شاید یہی بینچ ہے جس نے ان کی درخواست کے اوپر نوٹس جاری کر دی ہیں. تو یہ ایک عجیب سا تماشا ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ. یہ چیزیں ٹھیک جو ہونی چاہیے تھیں وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی, وہی وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے. اور آپ کو ایک بندہ پسند ہے اور تو اس کو جناب آپ بچا بھی رہے ہیں, اس کو چلا بھی رہے ہیں, کیونکہ تابع دار ہے. راؤ انوار کی تابع داری کے اوپر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے, اور وہ جن کا تابع دار تھا وہی اس کو بچا رہے ہیں. کہ کہاں سے بات شروع ہوئی تھی اور کہاں تک پہنچی. نقیب اللہ محسود کو جا کے جنرل باجوہ صاحب, نقیب اللہ محسود صاحب کے والد صاحب نے کے والد کو باجوہ صاحب نے جا کے یقین دلایا تھا گھر جا کے کہ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا. انصاف یہ ہوا ہے کہ راؤ انوار صاحب جن کے تھے وہ بچ گئے. راؤ انوار صاحب آئے ہیں کہ نہیں, ججز گیٹ کھول دیے گئے ان کے لیے. تو جن کو ہم نے بچانا ہوتا ہے ان کو, اس کی مثال ہے راؤ انوار. اور جن کو ہم نے نہیں بچانا ہوتا, جو ہماری بات نہیں مانتے, ان کو ایک پہلی سٹیج ہوتی ہے کہ ان کو ایف آئی اے کے ذریعے بلا کے تھوڑا سا وہ پچھ پردیت کی جاتی ہے, پہلا سٹیپ. دوسرا سٹیپ کہ جی کہ ان کی اس طرح سے وہ کسی بھی مقدمے میں گرفتاری ہو جاتی ہے. تیسرا سٹیپ ہوتا ہے کہ پھر ان کو اٹھا لیا جاتا ہے, وہ پھر مقدمے درج ہوتے ہیں, انکوائریاں ہوتی ہیں. تو سر یہ پسند اور ناپسند والے جو معاملات ہیں انہوں نے پاکستان کو ان حالوں تک پہنچایا. اور پروجیکٹ عمران خان کو یہ ختم کرنے کا طریقہ نہیں ہے. ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سر جو رائتیں آپ نے عمران خان صاحب کو دی تھی, قانون کی آنکھوں کے اوپر جو آپ نے پٹی چڑھا دی تھی عمران خان صاحب کے معاملے کے اوپر, ان کی بینک کی وہ بینکس جن کو فوت ہوئے 50 30 سال 20 سال ہو چکے ہیں, ان بینکوں کی غیر مصدقہ نقول, یعنی کہ کولوئی بڑھا کے ٹھپا لاؤ, ٹھپا بھی نہیں لگا ہوا, وہ پیش کریں اور ان کو آپ کہیں کہ انہوں نے منی ٹریل دے دی ہے کہ بنی گالا کا گھر کیسے بنا. اور آپ آنکھیں بند کر لیں کہ یہ جو اکبر ایس بابر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, آپ آنکھیں بند کر لیں کہ عمران خان صاحب اور ان کی بیگم نے کیا لٹ مچائی ہوئی ہے. آپ نے ابھی تک آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کیونکہ اس میں ملک ریاض کا نام آتا ہے کہ انہوں نے وہ 50 ارب روپے کس طرح جال سازی کر کے ملک ریاض صاحب کو دیے, اور بدلے میں کتنے جو تھے وہ, یہ مجھے پروڈیوسر صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ غلط باتیں نہ کرو, کوئی ٹینشن بھی ہو سکتی ہے. تو بہرحال میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں سر کہ پروجیکٹ عمران خان آپ کے گلے پڑا ہوا ہے, اور جو اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو رائتیں قانون کے ذریعے آپ نے دلوائیں, جو ان کو سہولتیں دی گئیں وہ ختم کی جائیں, وہ واپس کی جائیں. ان کے خلاف جو کیس ہیں, فارن فنڈنگ والا کیس,
اس پہ ریفرنس بھیجا جائے. یہ سول حکومت, ہماری حکومت, منتخب حکومت نے بھیجنا ہے, سپریم کورٹ میں بھیجنا ہے, لیکن نہیں بھیجا جا رہا. کیوں نہیں بھیجا جا رہا؟ کیونکہ اس وقت وہ پروجیکٹ عمران خان کا جو دوسرا ونگ تھا, جو عدلیہ تھی, وہ ایکٹیو ہوئی پڑی ہوئی ہے, اس نے انی ڈالی ہوئی ہے. کل اس کو جواب دیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہ تانوں بھی نہیں چلنا. پارلیمان کو مضبوط کرنا پڑے گا, یہ ایک ہی طریقہ ہے. میں اس کے اوپر, چونکہ مجھے پروڈیوسر صاحب بار بار اشارہ کر رہے ہیں, ہم شہر سے باہر ہیں, اسٹوڈیو میں نہیں ہیں, تو یہ ڈاٹا ٹرانسفر کرنا ذرا مسئلہ ہو جاتا ہے. بہرحال امجد شعیب صاحب کی گرفتاری مسئلے کا حل نہیں ہے, یہ مسئلے کا حل کوئی اور ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ مسئلہ کوئی حل نہیں کرنا چاہتا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.